आज प्रोग्राम में बात करेंगे पीपल्स पार्टी का बाग का जलसा चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हमरा साबित वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ जब उन्हें वहां इत्तला मिली कि उनके बेटे अली हैदर गिलानी को 3 साल बाद अफगानिस्तान के सूबे गजनी में अफगान और अमरीकी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में बाजियाब करवा लिया गया है। हैदर गिलानी को 2013 के इंतखाबात से 2 रोज कबल मुल्तान से अगवा किया गया था, जहाँ वो सूबाई असेंबली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार थे। वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी इस मौके पर यूसुफ रजा गिलानी और उनके खानदान को मुबारकबाद दी। मुशीर खारजा सरताज अजीज के मुताबिक हैदर गिलानी काबुल जाएंगे, जहां उनका तिब्बी मुआयना होगा और कल उन्हें खुसूसी तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचा दिया जाएगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज आर्मी चीफ से तो कौमी सलामती के उमूर पर मुलाकात कर ली, मगर अपोजिशन से उनका सामना होगा जुम्मे के रोज, जब वो कौमी असेंबली में आकर पैनामा पेपर्स से मुतालिक बयान देंगे। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन के मुताबिक अपोजिशन जमातें कल तक एक सवालनामा तैयार करेंगी, जिसमें वजीर आजम के बच्चों की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक अहम सवालात होंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर एतजाज अहसन का कहना था कि अगर वजीर आजम कौमी असेंबली में जा रहे हैं तो उन्हें आके सेनेट में भी बात करनी चाहिए। और क्वेटा में आज एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया जब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के सरियाब रोड वाले गेट पर धमाके में 2 पुलिस वाले शहीद और 5 लोग जख्मी हुए। फिल वक्त किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने वाकई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-6027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। आपसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी जैसे ही आपका टेलीफोन कनेक्ट हो अपना नाम बताइए, शहर का नाम बताइए और बात शुरू कर दीजिए, और बराए मेहरबानी उसी मौजू तक महदूद रहिए जो उस वक्त ज़ेर बहस हो। बिल्कुल, और आप फेसबुक और ट्विटर दोनों पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्विटर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं आप @बोलबोलपाकिस्तान_ एंड बोलबोलपाकिस्तान @dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। जी नुसरत साहब, जो बीबी बात यह है कि अभी 3-4 दिनों से मुस्तकिल हमारे चंद कॉलम निगार, चंद अच्छे मुबस्सरीन, चंद वेरी वेल इन्फॉर्म्ड एंकर ख़वातीन व हज़रात इस बारे में बहुत फिक्रमंद थे कि बहुत दिन हो गए पाकिस्तान के वजीर आजम की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अप्रैल की 9 तारीख के बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई। अप्रैल इसी साल की 9 थी या कि किसी और एक महीना तकरीबन हो गया, महीना और 2 दिन, एक दिन, मतलब 31 दिन। बहरहाल वो उसमें कुछ वक्त उन दोनों ने 1-on-1 गुजारा। जो बातचीत उनकी 1-on-1 हुई है वो शायद वजीर आजम को भी पता ना हो, आर्मी चीफ साहब को भी ना पता हो, मगर लेकिन जराए के जरिए पूरे पाकिस्तान को जरूर पता चल गई है। बिल्कुल, हमें भी आज दोपहर में पता चल गई थी। शायद इसीलिए ये जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रेस रिलीज जारी हुई है उसके आखिर में बजाय इस्तदा करने के, रिक्वेस्ट करने के, मीडिया शुड, हाँ ऐसी बात नहीं है, मीडिया शुड अवॉइड स्पेक्यूलेशन, क्या सराय से इज्तनाब, फ्लैशिंग ऑफ न्यूज पर्टेनिंग टू अनरिलेटेड इश्यूज थ्रू सोर्सेज। ठीक है, जराए तो आपने खबर देखी थी नुसरत साहब दोपहर में जो जराए से चलाई जा रही थी खबर, उसके बाद तो यही आ रहा था कि मतलब वो आर्मी चीफ ने कहा कि वो बड़े परेशान है मुल्क की सियासी सूरत हाल पे, और उन्होंने कहा ये पैनामा वैनामा जल्दी से इसको मुकाएं। और ये बात करने के बाद उन्होंने फौरन जराए को बताया ISPR की आज छुट्टी थी क्या? यार क्या करते हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं हमारे लोग? मतलब अब इस सबको आगे कनेक्ट किया जा रहा है कि जब ये कहा गया तो उसके बाद वजीर आजम साहब तैयार हो गए कि वो जुमे के दिन आएंगे और पेश होंगे। इससे पहले ही बात हो चुकी थी नुसरत साहब, इससे पहले बात हो चुकी थी बिकॉज इट वाज बीइंग डिस्कस्ड। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा शुबा है तो मैं आपको कल का प्रोग्राम याद दिलाता हूँ। मैंने आपकी खिदमत में कुछ अर्ज किया था, भाई वो चलाइएगा ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। वजीर आजम साहब कहें कि हुजूर मैं जब से कौमी असेंबली में मौजूदा में आया हूँ, ये मैंने इलेक्शन के वक्त अपने असासे भरे थे, आज मेरी ये सूरत हाल है। और इसमें एक और कैच भी है, जब कोई वजीर या वजीर आजम
ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دے. یہ اسمبلی رولز میں بہت کلیئر ہے اور پریسیڈنٹ ہے. اوکے. دین یو کانٹ پٹ کوسچنس. اچھا, یہ نہیں ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے ایز وزیر اعظم وہ صرف کھڑے ہو کے کہے کہ انڈر رول فلاں فلاں فلاں, میں نے یہ آئی ایم ریڈنگ دا اسٹیٹمنٹ, اور وہ اسٹیٹمنٹ وہ یہ کہیں کہ جی میرے بیان کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہیں, برائے مہربانی سے پڑھ لیجئے, تو یہ راہ نکل آتا ہے. یہ کوئی ایسا مطلب بڑا تب وزیر اعظم پہ وہ زیادہ کچھ مزید سوال جواب بھی نہیں کر سکے گی, ہو ہی نہیں سکتے نا. دس از رول, دس از پریسیڈنٹ, قانون ہے کہ جب کوئی وزیر یا وزیر اعظم یہ کہہ کے کہے کہ میں فلاں رول کے تحت پالیسی اسٹیٹمنٹ دے, ٹھیک ہے, اوکے, سو دے ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز گیون, تو اس کو, کیونکہ یہ عدالت نہیں ہے. صحیح, یہ عدالت نہیں ہے. آج یہ عدالت نہیں ہے. ویسے جب صبح وہ کہہ رہے تھے نصر صاحب, آئی ریممبر دیٹ یو ہیڈ سیڈ دس, بڑی سیدھی سی بات ہے. اچھا ہی ہوا یہ بات ہو گئی. مصیبت تو یہ ہے نا کہ میرے آج کل کے یہ جو پیراشوٹ صحافی جن کے ہاتھ میں موبائل دے کر ذرائع نے کہا, ایک کتاب ہوتی ہے اس کا نام ہے رولز آف بزنس اینڈ کنڈکٹ ان دا نیشنل اسمبلی. رائٹ, ٹھیک ہے صاحب. اس کے بعد آپ انٹرنیٹ پہ جائیے تو یہ میسر ہیں. ہاں, نیشنل اسمبلی والے اس میں یہ رول ہے 289, ٹھیک, کسی وزیر کی جانب سے دیا گیا بیان. ظاہر ہے وزیر کا مطلب وزیر اعظم بھی ہوتا ہے. وزیر اعظم بھی وزیر, اچھا, اور ویسے ہی وزیر اعظم کا, لیڈر آف دی اپوزیشن کا روایات کے مطابق یہ پریروگیٹو ہے, استحقاق ہے کہ وہ جب چاہیں کھڑے ہو کر کسی موضوع پر بات کر سکتے. ٹھیک ہے, نمبر 1. لیکن اس کو چونکہ یہ فارمل شیپ دے رہے ہیں تو یہ باقاعدہ 289 جو وزیر اعظم کا بیان ہوگا وہ اس کے تحت, یہ باقاعدہ اس میں ہے کہ کوئی وزیر اسپیکر کی رضامندی سے عوامی اہمیت کے کسی معاملے پر بیان دے سکتا ہے, لیکن جس وقت بیان دیا جائے اس وقت نہ کوئی سوال کیا جائے گا اور نہ اس پر بحث کی جائے گی. تو پھر کس رول کے تحت یہ سوال نامہ کوئی پیش کر سکتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب؟ اسی طرح دیکھو, میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں, نصرت صاحب پھر کیا ہوگا, وہ شور مچائیں گے. کیا ہوتا یہ ہے, یہی تو بات مصیبت یہ ہے نا کہ آپ اس کو جمہوریت کو سمجھے گا, کو پارلیمانی نظام کو سمجھے گا. یہاں تو یہ ہے کہ ہم سب کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بس یہ ایک طرف سے شرع آرڈر, ہم سب وہ چلتے ہیں. صحیح. مسئلہ یہ ہے, میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ یہ ایجپٹ کے صدر ہوتے تھے ناصر, آپ کو پتا ہے غیر جانبدار تحریک, بہت قریب, وہ نہرو کے بہت قریب ہوا کرتے تھے. انہوں نے کریک ڈاؤن کیا, پوری کمیونسٹ پارٹی وہاں کی کو پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈال دیا. اس کے بعد موصوف کا وزٹ تھا انڈیا, وہ انڈیا پہنچے, نہرو نے اس کو ریسیو کیا ایئرپورٹ کے اوپر, اور اس کے بعد وہ پارلیمانی وفد سے ہاتھ ملواتے ہیں تو اس نے کہا کہ اس سے ملو, یہ میرے کمیونسٹ پارٹی کا وہ ہے, تو وہ یوں ہوا. تو اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, ویری فادرلی ٹو اٹ, نہیں ہاتھ تو ملا. اس نے کہا کہ یو کیپ دم ان جیل, I keep them in the parliament. ٹھیک ہے. ہر جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کو پارلیمان میں لاؤ. صحیح ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں تھا وزیر اعظم سے کہ اگر اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے تو وہ اس کو ٹال مٹول کرتے رہے. آنا تو انہیں پڑے گا. اب بریک لے لیں, اس کے بعد میں اب کیا کروں, لیکن نٹی گریٹی بتانی پڑتی ہے کیونکہ ہم پتھر کے زمانے میں لگتا ہے کہ نہیں. لیکن اپوزیشن والوں کو یہ بات تو معلوم ہوگا, میں پوچھوں گی جب واپس آئیں گے نصرت صاحب سے, کہ پھر اپوزیشن کس رول کے تحت سوال نامہ پیش کرے گی, اس کی کیا اہمیت ہوگی. خیر, بریک کے بعد اسٹے ود اس. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _ جی بیوی, میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ یہ بات ناممکن ہے کہ آپ, یعنی کہ نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم کیوں ہیں؟ نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم اور چیف ایگزیکٹو ہیں تو اس لیے ہیں کہ وہ اس ہاؤس کے, جس کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے, اس کے رکن ہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ میں نے اس ہاؤس میں لوگوں کے سوالات یا خدشات اور جو ان کے دل میں ہے اس کو ایڈریس نہیں کرنا, تو کس منہ سے قومی اسمبلی کی کوئی کمیٹی جو ہے, وہ جب یہ کمیٹیوں کا اجلاس ہوتا ہے, یہ فیڈرل سیکرٹریز کو بلاتے ہیں, فلاں کو بلاتے ہیں, فلاں کو بلاتے ہیں, ایبٹ آباد ہوتا ہے تو آرمی چیف بھی آتے ہیں اس وقت کے, اور ICI کے وہ, اور کیمرہ سیشنز ہوتے ہیں اور کوسچنز پٹ ہوتے ہیں. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ آپ اسی صورت میں اپنے آپ کو, اپنے آفس کو مضبوط بنا سکتے ہو اگر آپ قومی اسمبلی کو مضبوط کرو گے. ٹھیک ہے. اسی لیے میں آپ کو پہلے دن سے یہ کہتا چلا گیا,
ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ جس دن ہم نے پروگرام شروع کیا 4 اپریل سعودی پناہ آ گیا اور ہم کوئی اور چیز ڈھنگ کی یہاں پہ ڈسکس ہی نہیں کر بالکل ایسے پاتے. برے پھنسے اس میں. اب پرابلم یہ ہے کہ میں بار بار ان کی دونوں تقریروں کے سلسلے میں جب پہلی تقریر کی میں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے خامخواہ کا وقت ضائع کیا ہے, انتظار کر لیتے, اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا تھا. لیکن وہ موضوع بہت بھنائے ہوئے تھے. ان کا جو آج کل مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈر ایوری برانچ آف ٹری وہ ایک سازش دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی چونکہ مجھے پہلے بھی 2 مرتبہ نہیں ٹکنے دیا گیا, اس دفعہ بھی کچھ حال ہی میں چونکہ وہ دھرنا ٹائپ بھی رہا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ٹھیک ہے نا. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ بھی تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے کچھ رہنے کو تیار نہیں ہوتے گھر پہ ہر وقت. خیر کیا بات کروں, شکارپور سے کال لے لیں. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم نصر صاحب, طاہر عرض کر رہا ہوں شکاگو سے. اچھا شکاگو, آئی ایم سوری جی, شکاگو جی. جی آپ کو ایک کوشچن کرنا تھا, بڑا معصومانہ سا کوشچن تھا جی کہ ہم جو لوگ ہیں ہمیں کیا ذرائع کی خبروں پر یقین کرنا چاہیے یا کہ پی ایم ہاؤس کی پریس ریلیز پہ یقین کرنا چاہیے؟ اصولی طور پر پی ایم ہاؤس کی پریس ریلیز پر کرنا چاہیے, لیکن ذرائع جو ہیں وہ ذرا ان سے یا کہ ٹکر پہ چلنا چاہیے. نہیں سر, ذرائع کی بات اگر ذرا نہیں جی, بڑی مہربانی آپ نے شکاگو سے زحمت کی بھیا, بہت شکریہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذرائع سے اگر چلایا جائے, ٹیلی ویژن ہے نا, آئی بہت ذرا چسکا کو سنسیشن کو ڈرامہ جا رہے ہیں, میاں نو کیا ہے بندے دا پتر بن, تو ذرا سٹوری بنتی ہے. اچھا اب مسئلہ اس میں جو یہ ہوتا ہے نا, جب ذرائع کے کہنے پہ ہم سارا کرتے ہیں, ہمیں نقصان کیا ہوتا ہے کہ خبر اصل جو ہوتی نہیں, جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت جن مسائل اور کا ہم شکار ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ریسنٹلی یہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم نے 8 F-16 طیارے مانگے تھے, ٹھیک ہے, جس پہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ آپ کو فراہم کر دیے جائیں گے. صحیح ہے, آپ $280 ملین دیجئے, باقی ہم ڈال دیں گے. ہاں, امریکی کانگریس نے کہا نہیں. صحیح ہے. بنیاد کیا بنائی کہ جی یہ تو ڈبل گیمنگ کر رہے ہیں, آپریشن ضرب عضب تو ہو رہا ہے لیکن حقانی گروپ کو کچھ نہیں کہا جا رہا. ہاں, اور تھوڑا بہت شکیل آفریدی, ہاں وہ بھی بالکل ایک دوبارہ بالکل خاموش ہو گئی تھی وہ بات. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اے پی کی سٹوری سپریڈ ہوئی ہے پوری دنیا میں. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ آپ آڈیو ٹیپ دیتے ہیں. ایک آڈیو ٹیپ کے حقانی گروپ کا ایک اجلاس ہو رہا ہے طالبان کے ساتھ, ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کارروائیاں بڑھائیں. بالکل وہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے نا. اب پوائنٹ یہ بیک گراؤنڈ چل رہا ہے. اس بیک گراؤنڈ میں آپ یہ دیکھیے کہ ریسنٹلی یعنی آج اور کل پاکستان میں کون شخصیت آئی ہے؟ 2 سینٹ کام کا چیف, افغانستان میں موجود غیر ملکی افواج کے سربراہ, دونوں ایک 1 and 2 9th 10th بالکل ایک اور دوسرا, one after another. ساتھ ہی اس کو باریک سا کر کے کیا کیا, آج کہا کہ جی علی حیدر گیلانی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. غزنی میں امریکی بازیاب جو ہے یہ صرف افغان اسپیشل فورسز نہیں کہا گیا, نہیں, انہوں نے کہا امریکن اور افغان فورسز نے مل کے یہ کارروائی کی اور وہاں پر جی دیکھیں ہم تو آپ کے لیے یہ تحفہ قبول کیجئے. صحیح ہے, ہم نے آپریشن کر کے آپ کا 3 سالہ مسئلہ حل کیا. پاکستان کا ایک سٹیزن پاکستان کو واپس کیا. ایک کچھ یعنی اتنی ڈیپ ٹائپ کی چیزیں جس میں آپ ٹاک بھی ہو رہا ہے, پریشر بھی ہو رہا ہے, جو کہ پورے ٹیکٹکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تمام یعنی پریشر اور فضا کی روشنی میں ہمارے آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور چیف آف دی آرمی سٹاف کو سر جوڑ کر نہیں بیٹھنا چاہیے؟ بہرحال امریکہ ایک ملک ہے, اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے ڈیپ ہیں. شاید میں پسند نہ کروں, شاید آپ نہ کریں, ہم تو جب سے پیدا ہوئے امریکی سامراج مردہ باد کرتے کرتے جو ہے بیڑا غرق ہو گیا. تربیلا سے ایک کال. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم, تربیلا سے کال. بھائی جان آپ اور نے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی عبدالحمید بات کر رہا ہوں جی تربیلا سے. جی عبدالحمید صاحب.
سر میں کافی پروگراموں میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج خوش قسمتی سے آپ کا نمبر مل گیا تو بھائی جان آپ وہ تمہید چھوڑ کے اپنی بات کر دیجئے حمید صاحب۔ بات سر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنے عرصے سے یہ شور شرابہ پڑا ہوا ہے، یہ پاناما لیکس کا، یا مطلب یہ جو ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے۔ اچھا، آپ نے اگر اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کو ہدایت دلوانے کے لیے تو پھر یعنی مجھے کیوں فون کرنا تھا بھائی؟ اس کے لیے نماز پڑھیے، کوئی نوافل پڑھیے خصوصی طور پر، یہ بات تو اللہ تعالیٰ سے کرنے کی ہے نا بھائی، ان سے ہدایت فریاد آپ بھی کیجئے، میں بھی کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حمید صاحب آپ کا۔ اچھا، اب نہیں اس میں ہنسی کی کیا بات ہے، واقعی وہ بیچارے متفکر ہیں، تو وہ یہ کہ دعات کے سلسلے میں ٹیلی فون کے ذریعے تو نہیں، میرا کوئی خاص رابطہ تو نہیں ہے، وہ شاید سمجھ رہے تھے، میں اسی پہ مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں کیا کروں۔ اچھا خیر، وہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ دیز آر ویری سیریس پریشرز۔ تو آفٹر دوز ٹو میٹنگز وزیر اعظم کا آرمی چیف سے ملنا میرے خیال میں اٹس ناٹ سرپرائزنگ۔ یہ ضروری تھا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے، یہ پریشر ہو رہا ہے، واٹ نیکسٹ؟ انہوں نے کیا بتایا، کیا بات ہوئی؟ اب ظاہر ہے کہ وہ بات دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے میں ہی کر سکتے تھے نا، اور یہ جو بات ہے اس کو ذرائع کے ذریعے نہیں پھر کہا جا سکتا بھائی، سیکورٹی معاملات ہیں اسی طرح۔ اور یہ ٹھیک، بریک کیے وہ کہہ رہا ہے، چلیں وقفہ لیتے ہیں، جب وقفے سے واپس آئیں گے تو پھر اسی پہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ وائی از اٹ دیٹ وی آر ناٹ پیئنگ اٹینشن ٹو آل آف دیز تھنگس؟ اسٹے ود اس۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں اور کوئی نہ کوئی کامنٹ ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے نا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو جیسے ہیں ان کی بنیاد پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ داستان گوئی کہیں نہ کہیں سازش، مثال کے طور پر ویری گڈ نیوز، ظاہر ہے 3 سال سے بالکل گیلانی صاحب کی بیٹی کی اغوا خبر، ہوا بچہ ہے، ماں باپ کو ایک ان کی خبر ملی، خیر کی خیریت کی خبر آئی، اٹس اے ویری گڈ نیوز۔ ہاں بالکل، ان پہ جو گزری ہوگی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے واقعی۔ لیکن جب سے یہ خبر آئی ہے ہر شخص جو ہے وہ یہ سراغ لگانے کی کوششوں میں مصروف پایا جا رہا ہے کہ جی بالآخر رینسم دے دیا گیا یا نہیں۔ مثلا ہم کتنے ایک حوالے سے سیڈسٹک ہو چکے ہیں۔ ہاں جی بالکل، اس میں بھی کچھ خدا کے لیے غور کریں۔ مثلا گیلانی صاحب کے بارے میں مجھے 100 اعتراضات ہوں گے، لیکن اس حد تک ہم بلائنڈ اندھی نفرت میں لوگوں کے بارے میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی اگر رینسم کا مسئلہ تھا تو 6 مہینے پہلے بھی ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے نہیں نصرت صاحب تو بازیاب ہوئے ہیں، ان کو جو اس فوجوں نے مل کے نکالا ہے، اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے گلمینے کہ ٹیکنیکلی باقاعدہ واضح طور پر یہ امریکی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ ابھی امریکی افواج جو افغانستان میں موجود ہیں وہ کسی کامبیٹ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گی یا لیتی۔ بالکل آج ہی نیو یارک ٹائمز میں ایک سٹوری ہے کہ اس فیصلے کے باوجود ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس میں پھر انہیں کچھ نہ جس کچھ میں کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک یعنی کہ they can't sit in a corner۔ بالکل۔ ہاں، اب یہاں پر میں نے جو 1-2 لوگوں سے جلدی کو کہ جب خبر آئی تو آپ کو پتا ہے ڈپلومیٹ سے رابطہ کرنا، ٹیلی فون، یہ وہ تو جانا پڑتا ہے یہ وہ، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ جی یہ باقاعدہ ایک انٹیلیجنس لیڈ آپریشن تھا۔ ٹھیک، یہ گروپ جن سے جن لوگوں کو انہوں نے ریکور کیا ہے، یہ تھینکس ٹو آپریشن ضرب اسد کی وجہ سے جو پش ہوئی تو وہ ادھر تو یہ لوگ ادھر چلے گئے۔ وہاں پہ غزنی کی ایک ڈسٹرکٹ ہے ناوا، رائٹ، وہاں پہ ان کو وہ انہوں نے انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا، اور کسی نہ کسی سطح پر، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کسی نہ کسی سطح پر واشنگٹن میں یہ فیصلہ ہوا اچھا کہ اب کہ کارروائی ادھر یہ معلوم کیا جائے کہ ایسی کوئی بات ہے۔ اچھا، اب یہ پہلے ایسے صرف واچ ہو رہا فیصلے محترمہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، تب آپ کہہ رہے سے لارجر کانٹیکٹ کوئی اتنا تردد نہیں کرتا ہے۔ میری عرض سمجھ گئی ہیں؟
اس میں باقاعدہ انہوں نے 10 سے 12 دن پہلے یہ لوکیٹ کر لیا تھا کہ علی حیدر یہاں پر ہے. ٹھیک، بس ان کو پھر اینڈ آپریشن دین ہاؤ ٹو گیٹ اٹ، اس کے لیے اسپیشلائزڈ آپریشن ہوا ہے یہ. صحیح. اٹس ناٹ. اچھا، اب اس کے تو بدلے آپ کا خیال ہے کہ اور امریکہ جو ہے یہ گڈ فیل، یعنی آپ کو فیل گڈ سٹوری دے کے جواباً کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے. یہ جو دو آئے ہیں وہاں فری لنچ تو کبھی بھی نہیں، کوئی نہیں فری لنچ ہوتا. لیا سے السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. نصرت صاحب سر. جی بھیا آپ آن ایئر ہیں. جی میں ملک عزیز بات کر رہا ہوں، کوٹ سلطان ڈسٹرکٹ لیا سے. جی بھیا آن ایئر بات ہو رہی ہے سر؟ جی 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 آن ایئر بھیا آپ ہیں نا. جو سر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی اور آفیشل لوگ ہیں، ہاں یہ کرپشن کے خلاف یا کرپشن کی مہم کے خلاف یہ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے اور کرپشن سے اس ملک کو پاک کیوں نہیں کرنے دیتے؟ دوسری بات میری یہ ہے، جو کرپشن کو روکنے کا ہمارے ملک میں ایک میکنزم ہے، وہ اتنا فعال کیوں نہیں ہے؟ تیسری بات یہ ہے، اگر اچھا یہ آپ کی کرپشن کے بارے میں جو شکوے شکایات جو دکھ ہے میرے بھائی مجھے بھی ہیں، پوری قوم کو بھی ہے، لیکن الحمدللہ ہم بنیادی طور پر کرپٹ لوگ ہیں نا. آپ کے علاقے میں دودھ خالص ملتا ہے آپ کو اگر آپ بازار میں جائیں تو اس کو روکنا کس؟ تو اس کو روکنا آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ؟ یا کبھی ہم نے یعنی معاشرہ بھی کرتا ہے نا کہ میں دکاندار کو کہوں کہ یہ مجھے کیا دے رہے ہو، نہ کرے نا ایسے. تو ہم لوگوں نے دیکھیں ہمارے جس کا داؤ نہیں لگتا نا، میں معافی چاہتا ہوں، کم از کم ہمارے یہ جو آپ کے لوگ تو اچھے یعنی کہ لوگ ہوں گے، ہمارے جو یعنی قصبات میں چھوٹے شہروں میں ہے، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، لیکن کم از کم اسلام آباد میں میرے جیسے ٹائیاں لگا کے جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کرپشن پہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں، جس کا داؤ نہ لگے نا وہ بہت فریاد، بہت چیختا چلاتا ہے. لیکن اے سی نہ چل رہا ہو نا تو ایک دم سے میں چیخنا شروع ہو جاتا ہوں کہ کیا بڑھا دیا یار یہ ٹا ٹا ٹا. باقی ایک اچھی تقریر فلم میں جیسے وہ امیتابھ بچن نہیں غریب آدمی کا رول کرتا، ہم اینکرز آج کل بہت اچھا رول کرتے ہیں وہ، لیکن ہم سے بہتر کرتا ہے. اور خود کو ایکٹر کہتا ہے، اینالسٹ نہیں کہتا. ایٹ لیسٹ ہاں وہ کم از کم خود کو تجزیہ کار نہیں کہتا، صحافی نہیں کہتا. اچھا میں دوبارہ اپنی بات پہ آتا ہوں. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں بیوی کہ یہ پاکستان کے اوپر بہت سیریس پریشر بلڈ ہو رہی ہے. وہ تو نصرت صاحب کافی عرصے سے ہو رہا ہے، افغانستان سے بھی تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، اور نیوکلیئر اور یہ فارورڈ ہو جاتا ہے نا کہ پہلے کرتے کرتے لیکس تو آپ تیارے روکو، اپنی کانگریس میں شور مچواؤ، پھر ایک تھوڑا سا جیسا ہوتا ہے نا کہ یہ کر لیا آپ ذرا تھوڑا سا کیرٹ اینڈ اسٹک. اب یہ وار گیمنگ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ. اس وار گیمنگ میں جو ہے ہم نے اب یہ پیناما پہ کیا ہوگا، اب سوال نامہ تیار ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیے اپوزیشن تو سوال نامہ تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا نصرت صاحب پیش کریں تو بات ختم ہو گئی تو کیا کر رہے ہیں، ایسے ہی کر رہے ہیں. 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کے پاس آیا تھا 4 اپریل کے بعد اپوزیشن کے پاس. تب کرتے صرف ایک بات کہ سر سوری گھر جائیں وہ ہو، مگر وہ انہوں نے تب تو نہیں کی بات. اب کیا کریں؟ اپنے 1 منٹ ایبٹ آباد سے کال لے لوں. السلام علیکم. جی بھیا ایبٹ آباد. ہلو ایبٹ آباد، آپ آن ایئر ہیں اور اپنا نام لے کر بولنا شروع کر دیجیے. اور میں نصرت جاوید بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. میں محمد شکیل بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی بھائی جان. شکیل صاحب اب آپ آگے بھی بات کر لینا، اپنی آواز خود نہ سنیں ٹیلی ویژن پہ. ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی آواز مجھے آ رہی ہے، بخدا اتنی خوبصورت آواز. سر جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک میاں صاحب کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو باقی لوگوں کا نہیں، باقی لوگ وزیر اعظم بھی نہیں ہے نا شکیل صاحب. آپ چھوڑیں، یہ آپ کی زیادتی ہے، یہ آپ کا سوال انجسٹیفائڈ ہے. مسئلہ یہ نہیں شکیل صاحب، بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. اب اگلے مہینے ان کے وزیر خزانہ نے آئندہ سال کا بجٹ پیش کرنا ہے جس میں کہا جائے گا کہ آپ مندرجہ ذیل اشیاء پہ فلاں فلاں ٹیکس دیں گے. میں کہوں گا جی میں کیوں ٹیکس دوں؟ اگر مجھے یہ کنونس کر دیا جائے، ایک خلق خدا، ایک عام آدمی کے طور پر مجھے پیغام یہ دیا جائے کہ وزیر اعظم صاحب کے اپنے خاندان نے ٹیکس نہیں دیا اور ٹیکس کے پیسے چوری کر کے انہوں نے ایک آف شور کمپنی بنائی
اور اس کے بعد وہ کماتے چلے جا رہے ہیں، تو میں کیوں دوں جی ٹیکس؟ مجھے کیا پڑی ہے؟ اور خاص طور پر میرے جیسے آدمی کا دل تو زیادہ دکھتا ہے جس کو تنخواہ بعد میں ملتی ہے اور ٹیکس پہلے کٹ جاتا ہے، تو بھائی مجھے تو تکلیف ہوگی اور میرے جیسے بہت سارے لوگوں کو ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ وزیر اعظم صاحب کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اس کو جوابات دیے۔ وزیر اعظم صاحب کا اس ضمن میں وہ جو بھڑک جاتے ہیں وہ بھی انڈرسٹینڈیبل تھوڑا سا۔ جی کراچی، السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم کراچی، آپ آن ایئر ہیں صاحب، اور میں نصرت جاوید بات کر رہا ہوں جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں خرم شمس بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی خرم بھائی، میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر جمعے کو وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد اپوزیشن کے رویے میں کچھ لچک محسوس ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ایسا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کچھ وقت ضرور مل جائے گا، کیونکہ دیکھیے نا، میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ اپوزیشن نے بنیادی غلطی کی۔ اپوزیشن کو تو بنیادی طور پر اگر وہ سیریس تھے اس معاملے پہ تو یہ سارے یکجا ہو کر کہتے کہ صاحب آپ کا نام آ گیا ہے، آپ برائے مہربانی استعفیٰ دیں اور اپنی ہی جماعت سے کوئی اور وزیر اعظم آگے لائیں اور اپنے آپ کو کلیئر کروائیں۔ جب آپ کلیئر ہو جائیں، آپ کی اپنی جماعت ہے، دوبارہ آ جائیے گا۔ وہ یہ کر نہ پائے، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا میں بھی بریک لے لوں، حالانکہ میں بھی شاید کہتا کہ جی آپ گلمی نے باقی تم کر لو پروگرام۔ چلیں نہیں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے باقی پروگرام بھی اپنا کر ہی لیں گے۔ چلیں، اسٹے ود اس۔ ہمیں ٹویٹ کیجئے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے بول بول پاکستان _۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو وہ سوال نامہ ٹائپ مرتب کر رہے ہیں نا، یہ اس وقت نہیں ہوگا، اپنی طرف سے یہ بہانہ یہ کیا جائے گا کہ مثلا کل یہ کیونکہ کل وزیر اعظم صاحب نے جانا ہے تاجکستان۔ اب میں خبر بریک کروں، مجھے بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا، میں ان کے ساتھ۔ اچھا، آپ نہیں جا رہے تاجکستان؟ میں ڈر کے مارے میں کہا فارغ ہونے والے میں چلے اس جہاز میں واپس آ رہے ہوں جب کچھ تو پتہ چلے۔ نہیں، ان کی مہربانی، ان کے دفتر سے مجھے انہوں نے کہا، میں کہنے جی وہ کاسا 1000 شاید اس کی نوٹیفکیشن کے لیے۔ نہیں، مجھے یہ نہیں کہ سچی بات ہے، مجھے انوائٹ کیا تھا۔ اچھا خیر، وہ یہ ہے کہ وہ کل ان کا یہ ہوگا کہ جی ہم نے حکومت کو مناسب وقت دیا کہ ہمارے سوالات کا۔ بالکل۔ اچھا، اب وہ یہ ہوگا کہ کہا یہ جا رہا ہے، پی ٹی آئی کی خواہش ہے، کوشش ہے کہ یہ جو سوال نامہ ہے اسے کل جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب وہ قومی اسمبلی میں پیش کریں۔ تو خورشید شاہ صاحب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ ویسے یہ استحقاق ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا، لیکن کمبائنڈ اپوزیشن کے ترجمان کے طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کو جس خوبصورتی سے پیش کریں گے سوال نامہ، وہ خورشید شاہ تو نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور اس کے بعد جو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ نیشنل گورنمنٹ وغیرہ اگر بنانی پڑی تو اس کے بھی اچھے، تو اس کے بھی وہ بن جائے گا نا کہ سارا وہ ایک آ جائے گا سارا، کہ اگر نواز شریف صحیح جواب نہ دے پائے تو ان کو کان سے پکڑ کے نکالنا پڑا، صحیح ہے، تو نیشنل گورنمنٹ تو پھر شاہ محمود قریشی یہ وہ ادھر ادھر سمجھ گئی نا بات، وہ بھی ذرا ہو جائے گا تو وہ تیار ہے خورشید شاہ صاحب کو کیا ان کو کہ اچھا اس میں یہ کہ پی ٹی آئی بھی وہ مطمئن رہے گی۔ اب آپ نے جو سوالات کر لیے، اب سوالات کا جو ہے نا وہ بالکل وہی اسی طرح کی ایک ہم کر رہے ہیں جو کہ ٹی او آر کے حوالے، بس سب سے پہلے وزیر اعظم کھڑا ہوگا، وہ یہ کہے گا جی میرا تو نام اس میں نہیں ہے۔ میرے بچوں کی بات آئی، بچے جو ہیں وہ تو جی اس سال وہاں گئے تھے، فلاں 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 ادھر ادھر یہ وہ، اور میرے اثاثے یہ ہیں وہ میں نے ساتھ لگا دیے ہیں جو میں ڈکلیئر کرتا رہتا ہوں۔ اس میں کسی کو بھی اگر ہینکی پینکی نظر آئے تو وہ کر لیں، باقی میں نے تو سپریم کورٹ سے استدعا کر رکھی ہے کہ وہ بنائیں۔ اب اگر آپ یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ آپ کہیں گے 1985 سے لے کر ہر سال آپ نے کتنا ٹیکس دیا، وہ کھڑے ہو کر قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کریں گے، نہیں، وہ میٹر آف ریکارڈ ہے، چیک کر لیں، جسٹ فارگیٹ اٹ، ٹھیک ہے، اوکے، نو وے۔ اور یہاں تک لانے کے لیے بھی کل جب میں یہ ہنٹ کر رہا تھا نا کہ وزیر اعظم شاید کر لیں گے اور یہ وہ رول یہ وہ، اس پہ بڑی مشکل سے انہیں آمادہ کیا گیا۔ اچھا، وہ اس موڈ میں بھی نہیں تھے مطلب، کیونکہ ان کے وقول موصوف کے یہ کہ میں 2 مرتبہ اپنے آپ کو یہ جی کراچی سے کال۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام نصرت جاوید صاحب، مائی نیم از بلال، آئی ایم کالنگ فرام کراچی۔ میرا تعلق کراچی سے ہے اور کراچی کے بہت ہی پسماندہ علاقہ اورنگی ٹاؤن سے ہے۔ میرا کویشچن آپ سے صرف یہ ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمعے والے روز پرائم منسٹر صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب
اگر پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں کیونکہ میرے اوپر کافی سارے ایلیگیشن ہیں ریگارڈنگ پاناما لیکس کے حوالے سے، میرے خاندان کے حوالے سے، تو یہ شور کہ سر کہ جو بھی دوسرا نیکسٹ پرائم منسٹر آئے گا، خواہ وہ پی ٹی آئی سے ہو، خواہ وہ جماعت اسلامی سے ہو، خواہ وہ عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہو، کیا وہ اس ملک کی، کیا وہ لوگ ایماندار ہوں گے؟ کیا وہ لوگ اتنے اہل ہوں گے؟ اچھا، اب یہ کہ یہ ایماندار اور اہل جو ہیں یہ کہاں سے لائیں گے؟ کوئی یعنی خاص آرڈر پہ بنائے جاتے ہیں؟ کوئی ایسا طریقہ ہے مثلا کوئی ایسے کہ ہم کہیں کہ یہ ایماندار اور اہل؟ بھیا جاوید صاحب میں پلیز آئی ایکسپٹ یو، میرے صرف کوشچن یہ ہے، دیکھیں ہم عوام کے لیے میاں صاحب نے کچھ نہیں کیا، لیکن اتنا تو کیا ہے کہ 118 روپے پیٹرول پہ کو لا کے انہوں نے کہاں کھڑا کر دیا؟ 118 سے کیا یعنی کم کیا یا بڑھایا؟ اچھا، یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں، آئی ایم سوری بلال صاحب، اصل میں آپ ماشاءاللہ آپ نے بہت گھما پھرا کر بات کی. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ فی الحال انہی سے گزارا کریں نواز شریف صاحب سے. یہ آپ بالکل چلے، بڑی مہربانی، آپ کی رائے ہے، میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں بھائی. مجھے نہ ان کو بھیجنے میں کوئی دلچسپی ہے نا، میں تو صرف ایک احتیاطاً بتجزیہ وغیرہ کر رہا ہوں. میں تو ویسے لیکن اس خوف سے گیا نہیں تاجکستان ان کے ساتھ، میں نے خیر مسئلہ جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں. رحیم یار خان سے کال. السلام علیکم یار، میرا پروڈیوسر جو ہے جی. وعلیکم السلام جی. نصرت صاحب کیا حال ہے؟ میرا حال بہت اچھے ہیں جی، بہت زبردست ہوں. میں دیکھا نہیں صاحب، میں بڑا آپ کا فین ہوں، ڈاکٹر امجد بول رہا ہوں رحیم یار خان. ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی ہے آپ جی. اب آپ یہ کہ وقت بہت کم ہے، جلدی سے اپنی بات کر دیجیے. میں بھی بہت شارٹ کوشچن کرنے والا ہوں. یہ ہماری کیا بدقسمتی پاکستان کی، ہم نیشنل لیول پہ جو ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ بدنام ہو رہے ہیں. پی ایم صاحب کیوں نہیں اپنے ڈکلیئر کر دیتے اثاثے اور اپنی جان چھڑا لیتے؟ یہ تو پوری دنیا میں ہم نشر ہو رہے ہیں. انہوں نے بقول ان کے بھیا وہ ڈکلیئر جب آپ الیکشن لڑتے ہیں نا تو آپ کو ساتھ میں وہ ایک کاغذات کا پلندہ دینا پڑتا ہے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے. جی جی، تو وہی ڈیکلیریشن ہوتا ہے نا. تو صاحب اس میں تو 5000 روپے ٹیکس لکھا ہے نا انہوں نے، ان کے بقول 5000 روپے ان کے ٹیکس ایئرلی ٹیکس ریٹرن میں. اب کیا مطلب کون مان رہا ہے یہ بات؟ کہہ رہے ہیں صحیح اثاثے ڈکلیئر کریں. بتائیں کیا کیا ہے آپ کو صحیح اثاثے جی؟ ان کا اصل اثاثہ میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ہے. خیر آپ چھوڑیے وہ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک ان کی اپنی پوزیشن ہے، ایک مخالفین کی پوزیشن ہے. سسٹم کو آپ نے چلانا ہے تو کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا. کچھ دو اور کچھ لوگوں کے ساتھ ہی بات ہوگی، اور اس کے ساتھ کم از کم میری تو چھٹی آج کی نہیں. آج میرے خیال میں اب اسی پہ ختم کرتے ہیں، کل پھر ملیں گے، دیکھتے ہیں اب اپوزیشن کیا کرتی ہے، اور وزیر اعظم جو جائیں گے تاجکستان ان کی واپسی کا ہمیں بہت انتظار رہے گا. اینی وے کل ملیں گے، خدا حافظ.